बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज 20 तारीख अप्रैल की मेरा आपसे आज के दिन का ये पहला इंटरेक्शन। और जब हम कह रहे हैं 20 तारीख तो 21 तारीख तक सीज फायर है, 22 तारीख सीज फायर ख़त्म होता है। एक आध खबर ऐसी आई कि जिससे लगता है कि सीज फायर जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, फारिग हो गया, लेकिन नहीं, अभी सिचुएशन उस जगह पहुंची नहीं है। एक मुमकिन ड्राफ्ट पर बात हो रही है। इसके अलावा जो अमेरिका की नाजायज़ औलाद है वहाँ से कैसी खबर आ रही है कि उस खबर को सुनकर आपको अच्छा लगता है। वहीं से बात शुरू करते हैं। देखिए, कभी भी मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि जंग अच्छी चीज़ नहीं है। और मैंने आपको बताया वो जो टैंक आगे बढ़ें कि पीछे हटें, कोख धरती की बांझ होती है, हार का सोग हो के फतह का जश्न, ज़िंदगी मैयतों पे रोती है। तो वो हकीकत अपनी जगह, लेकिन जिस तरह की अमेरिका की नाजायज़ औलाद है उसकी वजह से हमें ये हक़ाइक़ आपके सामने रखने। सबसे पहले जो इसराइल से ख़बर आ रही है, 1000 से ज़ायद रिहायशी यूनिट्स उनके नाकाबिल रिहाइश हो चुके ईरान की बमबारी के नतीजे में। मिसाइल हमलों और उन्हें रोकने की कोशिशों के दौरान गिरने वाले मलबे ने न सिर्फ तल अबीब बल्कि दीगर शहरों में भी इमारतों और उनके बुनियादी ढांचे को शदीद नुकसान पहुंचाया है। 30,000 इसराइली शहरियों की जानिब से इमलाक के नुकसान के दावे मौसूल हो चुके। इन दावों में 18,408 इमारतों 18,408 इमारतों, 6,617 गाड़ियों और 2,549 दीगर चीज़ों को पहुंचने वाले नुकसानात शामिल हैं। इसराइल की वजारत ख़जाना का कहना है कि ईरान और लबनान के ख़िलाफ़ 40 रोज़ की इस जंग की मजमूई लागत तकरीबन 18 अरब डॉलर है, जो मुल्की मईशत पर एक बड़ा बोझ बन रही है। माहिरीन के मुताबिक जंग के असरात सिर्फ इंसानी जानों तक महदूद नहीं रहे, बल्कि शहरी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर, मईशत और आम जिंदगी पर भी गहरे असरात इसके मुरतब हो रहे हैं। नुकसानात के इज़ाले के लिए, बहाली के लिए लंबा अरसा दरकार है। ये वहाँ से ख़बर आ रही है। ये वो लोग हैं जो ईरान को बार बार बताते हैं इतने अरसे तक के लिए इससे महरूम हो जाओगे, इतने अरसे तक के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर से महरूम हो जाओगे, बिजली से महरूम हो जाओगे, हमने तुम्हारी नेवी ख़त्म कर दी है, इतने साल पीछे धकेल दिया, एयरफोर्स ख़त्म कर दी है, इतने साल पीछे धकेल दिया। और अब ये उनकी चीखें हैं। यहाँ इस सिचुएशन में हुआ क्या, अमेरिका ने आबनाए हुरमज़ में एक ईरानी जहाज़ पर कब्ज़ा किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड कहती है कि मरीन्स ने जहाज़ पर कब्ज़ा किया। ये जो ब्लॉकेड है उसके नतीजे में जहाज़ अब अमेरिकी तहवील में है। आलमी मरीन डेटा के मुताबिक एम्बितुस का ये कंटेनर शिप है, तजारती जहाज़ है, ईरानी परचम के तहत रजिस्टर्ड है। 7 घंटे पहले इस जहाज़ की रफ्तार इंतहाई कम थी। अब जब हम बात कर रहे हैं तो ये तकरीबन कुछ 10 घंटे पुराना वाक़या है। 1.2 नॉट्स इसकी स्पीड थी। इससे पहले अमेरिकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा था कि अमेरिका ने नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले एक ईरानी बहरी जहाज़ को निशाना बनाकर उस पर कब्ज़ा कर लिया है। अमेरिकी फ़ौज ने एक ईरानी बहरी जहाज़ को रोका जो आबनाए हुरमज़ पर अमेरिकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की कोशिश कर रहा था। यहाँ ईरान ने इसका जवाब दिया और कहा कि ये मुसल्लह डकैती है, तिजारती जहाज़ था, बहुत जल्द इसका जवाब देंगे। एक अदद ड्रोन भी अमरीकी शिप पर हिट होने की इत्तलात आ रही हैं। उसकी वजह से बार बार कहा गया कि सीज़ फायर इज़ ओवर, लेकिन सीज़ फायर इज़ स्टिल गोइंग ऑन। ईरान की जॉइंट मिलिट्री कमांड ने कहा कि अमेरिका ने तिजारती बहरी जहाज़ पर फायरिंग की और जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। अमेरिका ने जिस तिजारती जहाज़ पर हमला किया है वो चीन से ईरान आ रहा था। ईरान जल्द ही अमेरिकी फ़ौज की मैरीटाइम और मुसल्लह डकैती का जवाब देगा और जवाबी कार्रवाई करेगा। जॉइंट मिलिट्री कमांड ने साथ ही ऐलान भी किया कि अमेरिकी हमले के बाद ईरानी फोर्सेस ने कुछ अमेरिकी फ़ौज के बहरी जहाज़ों पर ड्रोन से हमला किया। तो ये साफ तौर पर बता दिया गया। अब मोहम्मद बाक़िर क़ालिबाफ़ साहब, उनका सिचुएशन में बयान आया और उन्होंने कहा कि जंगबंदी जारी है, सीज़ फायर जारी है, मुज़ाकरात की ख्वाहिश है, लेकिन इनमें से कोई भी चीज़ जो हमारा रिजॉल्व है उसको वीकन नहीं करती। एक दूसरा, उन्होंने कहा कि हम
جواب دیں گے. اگر ہم پر اٹیک ہوگا تو ہم جواب دیں گے. اور یاد رکھیے گا بار بار کہ اس جنگ کا آغاز ایران مذاکرات میں موجود تھا، تو اسرائیل کے دباؤ پر امریکہ نے اس جنگ کا آغاز کیا تھا. اور اس آغاز کے ساتھ ہی جو مناب میں حملہ ہوا، اس حملے میں بچیوں کو شہید کیا گیا. علی خامنائی صاحب کے خاندان کو، ان کو شہید کیا گیا. اور پھر اب مناب کے اسکول کی بچیوں نے جو یہاں پاکستان کا سفر کیا تھا، محمد باقر قالیباف صاحب نے بہت اسٹرانگ پیغام دیا تھا. ان بچیوں کے والدین نے اب ایک خط لکھ دیا ہے پوپ لیو کو. پوپ لیو جو مسلسل ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ کہہ رہے ہیں، امریکہ میں ان کے حامیوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ کے پھیلانے والے لوگ ہیں، یہ امن کے دشمن لوگ ہیں، اور ان کو اندازہ نہیں ہے کہ جنگ کتنی نقصان دہ چیز ہے. وہ جو ٹرمپ بار بار اپنا ڈرم بیٹ کرتا ہے نا کہ میں جنگیں رکوانے والا پریزیڈنٹ ہوں، یہ اس کے لیے بڑا ڈیمیجنگ ہے اور ٹرمپ کو یہ ہٹ کرتا ہے بہت بری طرح سے. یہاں ایک پرابیبل ڈرافٹ کی بات ہو رہی ہے کہ اس پرابیبل ڈرافٹ میں کیا ہے، کن چیزوں پر چیزیں اس وقت تقریباً طے ہو سکتی ہیں. 15 برس کی بات ہو رہی ہے کہ یورینیم انرچمنٹ معطل کرنے پر ایران رضامند ہو گیا. جب پاکستان میں یہ دور ہو رہا تھا تو کہا جا رہا تھا کہ امریکہ نے 20 سال کی بات کی، ایران 5 سال پہ مان گیا تھا. تو اب 15 برس کی خبر آ رہی ہے، بعض خبروں کے مطابق 10 سال کی بات ہو رہی ہے. سوائے ان ریسرچ ریئیکٹرز کے جو طبی مقاصد کے لیے آئسوٹوپس تیار کرتے ہیں، ایران کے پاس موجود 60% اور 20% افزودہ یورینیم کا کچھ حصہ ریئیکٹر فیول میں تبدیل ہو جائے گا، جبکہ کچھ حصہ کم افزودگی کی سطح پر لایا جائے گا، یعنی اسے ڈاؤن بلنڈ کیا جائے گا. تاہم یہ مواد ایران سے باہر نہیں جائے گا. یہ بھی امریکہ کی ایک بڑی ڈیمانڈ تھی کہ ہم آپ کا جو 60% یا اس سے زیادہ انریچڈ یورینیم ہے جس کی مدد سے نیوکلیئر ہتھیار بنائے جا سکتے ہیں، وہ ہم لے جائیں گے. تو یہ ایران سے باہر نہیں جائے گا. ایران کے جوہری مراکز پر مکمل نگرانی بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی IAEA انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی وہ کرے گی. اچھا، یہ پہلے سے جاری تھا. ہم نے اپنے نیوز کیریئر میں مسلسل اقوام متحدہ کے عالمی توانائی ادارے نے، محمد البرادعی اس کے سربراہ تھے، انہوں نے ایران میں اس سائٹ کا دورہ کیا، اس سائٹ کا دورہ کیا، اس کے بعد انہوں نے اپنی رپورٹ سبمٹ کی. تو یہ مسلسل ہو رہا تھا اور ایران میں فتویٰ موجود تھا شہید رہبر معظم کا کہ ایران جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا. تو اس لیے یہ جو ایران کے خلاف بات ہو رہی تھی، یہ بھی ایک بہت بے بنیاد بات تھی. اس کے بعد اس ممکنہ ڈرافٹ میں مزید کیا ہے کہ آبنائے ہرمز کو کھول دیا جائے گا اور وہاں سے گزرنے والے جہازوں پر جو ٹول ہے اس کو وصول کرنے پر، کہ ایران یہ ٹول لے سکتا ہے، بات کی جائے گی. جو ایران پر پابندیاں ہیں وہ مرحلہ وار ختم کی جائیں گی. ایران پر پابندیاں، عالمی مالیاتی پابندیاں، اور 1979 میں جب ایران میں اسلامی انقلاب آیا، پھر اس کے بعد جب وہاں سے شاہ بھاگا، امریکہ نے اس کو پناہ دی تھی، ایران میں امریکی سفارت خانے پر تہران میں حملہ ہوا، اور اس حملے کی وجہ سے وہاں پر جو اسٹاف تھا، کچھ 66 لوگوں کی بات ہوتی ہے کہ 444 دن، آلموسٹ 1.25 سال یہ لوگ اندر محصور رہے، اور امریکہ نے پابندیاں لگائیں، دنیا بھر میں ایران کے اثاثے منجمد کر دیے. تو امریکہ مرحلہ وار ایران پر عائد پابندیاں ختم کرے گا. ابھی آپ کو کیا پتہ چلا تھا؟ ٹرمپ نے کہا تھا وہ ہتھیار جو ایران بھیجے تھے وہ کسی اور کے ہاتھ لگ گئے، مظاہرین کے لیے بھیجے تھے. تو امریکہ مسلسل ایران میں حالات خراب کرنے میں ملوث، امریکہ کی ناجائز اولاد وہ ایران میں حالات خراب کرنے میں مسلسل ملوث. امریکہ بیرون ملک منجمد کیے گئے ایران کے تمام اثاثے جو ہیں وہ بحال کرے گا. یہ جو اثاثے ہیں ابتدائی طور پر ان کی مالیت بتائی جا رہی ہے کہ $20 ارب یا اس سے زائد کے ہیں، یہ بحال کیے جائیں گے. امریکہ ایران کے ساتھ عدم جارحیت کا ایک معاہدہ کرے گا جسے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد اور امریکی کانگریس کی منظوری کے ذریعے یقینی بنایا جائے گا. یہ ایران کی ڈیمانڈ ہے کہ جو معاہدہ ہوگا اس پر اقوام متحدہ کی قرارداد ہوگی، وہاں ایگری کیا جائے گا، اور امریکہ میں خود وہاں پر ان کی کانگریس کی منظوری ہوگی اور وہاں پر بھی قرارداد آئے گی. اور اس کے ساتھ امریکہ خلیج فارس سے اپنی تمام افواج واپس بلا لے گا. اب یہ ہے خلیج فارس کا مطلب ہے کہ ہم اس سمندری ریجن کی بلاکیڈ کی اور اس کے بعد کی صورتحال کی، اور جو سمندروں میں ملٹری
بلڈ اپ ہے اس کی بات کر رہے ہیں. جو سعودی عرب میں، یو اے ای میں، بحرین میں، قطر میں، کویت میں، اردن میں، ان جگہوں پر امریکی فوجی اڈے ہیں، کیا یہ ختم ہو جائیں گے؟ تو یہ ختم نہیں ہوں گے، اور یہ ان ملکوں کی اپنی خواہش ہے کہ امریکہ یہاں پر موجود ہو. عرب ملک لڑے ہیں، بار بار لڑے ہیں، اور پھر انہوں نے، امریکہ نے یہاں پر مداخلت بھی کی، اور انہوں نے امریکہ کو مداخلت کے لیے دعوت بھی تھی. تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ اپنا ٹھیکہ دے دیا کہ ہماری حفاظت جو ہے وہ اب آپ کی ذمہ داری. اور اب ان میں سے کئی ملکوں نے یہ ریئلائز کیا کہ جو ٹھیکہ دیا تھا بہت ہی سستا، ہلکا، بیکار کا ٹھیکہ تھا. اس ٹھیکے سے جو کام ہم کرنا چاہ رہے تھے وہ کام ہوا نہیں، تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے. اب انہوں نے دیگر سمتوں میں دیکھنا شروع کر دیا، مختلف ملکوں سے مختلف چیزوں کی ٹیکنالوجی کی طرف دیکھنا شروع کر دیا. ایون پاکستان پہنچ گیا ہے. تو پاکستان جو ہے وہ جس ایئر بیس پر موجود ہے اس کے بارے میں پاکستان میں بعض لوگوں نے بڑے زور و شور کے ساتھ کہا کہ دیکھنا، اور یہ مسلم لیگ نون کی حکومت کے حامی لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ دیکھنا جہاں سعودی عرب میں ہم موجود ہیں وہاں سے بالکل سامنے ایران موجود ہے. تو اب ایران سوچ لے، سمجھ لے. اس طرح کی باتیں ہمارے ہاں ایسے لوگوں نے جنہیں نون لیگ نے باقاعدہ سرکاری نوکریاں دلوائیں وہ باتیں کی ہیں. میں یہاں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ اس وقت ہمارے سامنے محمد باقر قالیباف صاحب جو ہیں ان کا کلیئر میسج ہے. وہ کہتے ہیں کہ تہران امریکہ کے ساتھ مذاکرات جاری رکھے ہوئے ہے. بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر ہر ممکن اقدام کے لیے ایران تیار بھی ہے. اور باقر قالیباف صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایران کو اپنے مخالفین پر اعتماد نہیں ہے، اور کسی بھی وقت صورتحال مزید بگڑ سکتی ہے، اور اس صورتحال کے لیے افواج ایران کی تیار ہیں تاکہ جو بھی جواب دینا ہو وہ جواب فوری طور پر دیا جا سکے. پاکستان میں امریکہ کی ٹیکنیکل ٹیم آ چکی ہے. پاکستان میں ایرانی مہمان کسی بھی وقت آ سکتے ہیں. امریکہ کی جو ٹیم ہے، مذاکراتی ٹیم، وہ پاکستان آئے گی. اور اب کی بار جو مذاکرات کا دور ہوگا وہ پہلے سے کچھ زیادہ ہو سکتا ہے. اور اس دور میں جو پرابیبل ڈرافٹ ہے جس کی نکات ابھی ڈسکس ہو رہے ہیں، اور یہ پرابیبل ڈرافٹ ہے، یہ ٹینٹیٹیو چیز ہے، حقیقی حتمی کوئی چیز نہیں ہے. تو اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر پاکستان جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی آئے گا، پھر محمد بن سلمان بھی پاکستان آئیں گے، پھر اس کے بعد ایرانی قیادت بھی پاکستان آئے گی. اور یہ پاکستان کے لیے سب سے بڑی خبر ہوگی. یہ بات ہمارے ہاں بہت زور و شور کے ساتھ کی جا رہی ہے. زبردست، نتھنگ لائک اٹ، اچھی بات ہے. لیکن ایک اور چیز ہے کہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ اور بہت سینئر اور بزرگ صحافی، کالم نگار، تجزیہ کار، ٹیلی ویژن ہوسٹ، ٹی وی پر آ کر اپنا تجزیہ دینے والے، وہ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ان باتوں کو سن کر میں حیران ہوں. آپ نے ان تمام باتوں کے نتیجے میں اپنے ملک میں لوگوں کے مسائل نظر انداز کر دیے ہیں. لوگوں کے مسائل، مہنگائی، اور اس کے ساتھ جو بجلی کا اس کے بل کا عذاب ہے، گیس کا اس کے بل کا عذاب ہے، پھر اس کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا جو عذاب ہے، پھر ایک عام آدمی کے ساتھ اس ملک میں جو تھانہ کلچر کے نام پر ہو رہا ہے. جس طرح لاہور میں مختلف تھانوں کے ایک ساتھ واقعات سامنے آئے ہیں کہ ایک چھوٹی بچی کے سامنے اس کے بھائی کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، ایک خاتون انچارج ایک تھانے کی، اور وہاں کسی کو مارا پیٹا گیا ہے. یہ تمام وہ چیزیں ہیں. جس طرح سے ہم نے دیکھا تونسا میں وہ ایڈز کے پھیلاؤ کا ایک بہت بڑا بحران اور ایک بہت بڑا مسئلہ، اور اس سے انکار حکومت کا. اسلام آباد میں ایڈز کے پھیلاؤ کا بہت بڑا سنگین مسئلہ، اور اس سے انکار حکومت کا. یہ وہ چیزیں ہیں کہ ان کو دیکھے بندہ تو پھر ان تمام سینئر صحافیوں پر اور ان کی سینیورٹی پر، ان کے تجزیوں پر، ان کی گفتگو پر، اور جس طرح سے یہ اس پورے سسٹم کو سپورٹ کرتے ہوئے باقی تمام لوگوں کو گالیاں دینے پر اتر آئے ہیں، اس پر حیرانی ہوتی ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.